बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, मैं आज आपको ELC TV के प्रोग्राम द ब्रेन्स में खुशामदीद कहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझसे जो भी सुनो उसको आगे पहुँचा दो, बेशक वो एक आयत ही क्यों ना हो। इसी सिलसिले में ELC 15 साल से अपना किरदार अदा कर रहा है। इस इदारे से निकला हुआ हर नौजवान एक सोच को लेके निकलता है, और वो सोच अगर अज़्म बन जाए तो इस माशरे में बेहतरी को आने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हम दावत देते हैं मुबीन रिजवान को, जो आगे हमें तिलावत कलाम पाक सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अन-नज्मु वश-शजरु यसजुदान। वस-समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन ज़ातुल अकमाम। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं दावत दूंगी मुबश्शिर रिजवान को कि वो आकर हमें हम्दे बारी ताला सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम बशीर है, मैं ग्रेड 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम किड्स ग्रामर स्कूल है। मैं आज आपको हम सुनाऊँगा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रातों रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है। नीयतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। शुक्रिया। अब मैं आयशा रिजवान को दावत दूंगी कि वो आकर कलाम इकबाल सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आयशा है, मैं जमात तंजम में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम किड्स क्लब ग्रामर स्कूल खिचिया कैंपस है। मैं आज आपको कलाम इकबाल सुनाने लगी हूँ। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर तू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा,
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر تارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے جہاں کیڑو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے کیور اتنے کہ منعم کو غدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. شکریہ. اب میں دعوت دوں گی ایان کامل کو جو آ کر ہمیں حدیث مبارکہ سنائیں گے. میرا نام ایان ہے، میں جماعت 6 میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام کڈس کلب گرامر اسکول ہے. السلام علیکم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے. ہمارے پیارے نبی جو کہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، ہمیں صبر کی ایسی راہ دکھائی کہ کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھی ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا ایمان ہے اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا. لہٰذا اگر ہم صبر سے کام کریں اور اللہ سے رابطہ رکھیں تو کوئی بھی ایسی بیماری، ایسی مشکل نہیں جس سے ہم نہ نکل سکیں. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی دعا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکال دو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہیں. یہ پہلا موقع نہیں زمین پہ، دوا کے دن بھی دعا کے دن ہیں. زندگی بیت گئی دنیا داری میں، اب تو رب سے وفا کے دن ہے. شکریہ. دا برینز کے تحت ہم مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان اذہان کو بلاتے ہیں جو یہاں آ کر اپنا علم آپ لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے گھروں میں بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین، مرد، جو لوگ بھی ہیں وہ مستفید ہو سکیں. اسی سلسلے کی کڑی آج کا پروگرام ہے جس میں ہم اردو پہ بات کریں گے. خواتین و حضرات، اردو کہنے کو تو ہماری قومی زبان ہے، لیکن صد حیف کہ ہماری بے اعتنائی کی وجہ سے یہ روبہ زوال ہے. زبان کسی بھی قوم کی تشخص، اس کی تہذیب کی علامت ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات کہ آج ہم اس تشخص اور اس تہذیب کو بھلائے بیٹھے ہیں. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق کی عظمت کہ دیے مجھ کو سہارے، چکبست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری آنکھوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اپنے ہی وطن میں مگر ہوں آج اکیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ سیالکوٹ کی ایک مایہ ناز شخصیت ہیں. سیالکوٹ ویمن یونیورسٹی میں بطور لیکچرر اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں. ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی کے آخری مراحل میں ہیں اور اپنا تھیسس بھی جمع کروا چکی ہیں. ان کے تھیسس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناچیز کا ایک قطعہ. زبان میر کے عاشق، اسد کے چاہنے والے، ابھی بھی ریختہ میں جاویدانی گھول سکتے ہیں. نہ ہو نومید میرے دل کہ چرچا ہے سرے محفل، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو آج کی ہماری شخصیت مس رفت چودھری صاحبہ بہت اچھی اردو بول سکتی ہیں اور آپ بھی اس چیز کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم.
میں آپ کے پلیٹ فارم ELC کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی محفل سجائی، اردو زبان و ادب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اور آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اظہار خیال کے لیے موقع دیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو آج کا جو باقاعدہ گفتگو ہے اردو کے بارے میں، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ہم جیسے جو کم علم کم فہم لوگ ہیں، ہمیں اردو کی تھوڑی سی تاریخی تناظر میں اس کے بارے میں بات کیجئے کہ اردو کب کہاں پیدا ہوئی، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، مختصراً آپ اس کے اوپر ذرا بات کیجئے۔ زبان اور زبان، زبان جس کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، وہ ہمارے منہ کے اندر 32 دانتوں کے درمیان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت کو ہم نے اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے؟ وہ بولی کے ذریعے اٹھانا ہے۔ وہ ہماری بولی ہے۔ جب بچہ جو ہے وہ اوں آ کی آوازیں نکالتا ہے تو ماں خوش ہونا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ میرے بچے نے بولنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ہر قوم کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے، اس کی بولی ہوتی ہے۔ وہ الفاظ جو زبان کے لوتھڑے سے ہم، جسے ہم لوتھڑا کہتے ہیں گوشت کا، اس سے ہم ادا کرتے ہیں، وہ ہماری بولی بن جاتی ہے۔ تو اردو زبان کا جو آغاز ہے، جو ارتقاء ہے، وہ مسلم فاتحین سے ہوتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ جب بہت سارے اس کے بارے میں نظریات ہیں، جب مختلف فاتحین جو ہیں وہ ہندوستان میں آئے، اپنی افواج لے کے آئے، کوئی افغانستان سے آیا، کوئی ترکی سے آیا، کوئی عرب ممالک سے جو ہے وہ یہاں پر آیا، تو ان سب کو ضرورت تھی کہ وہ ایک زبان جو ہے وہ بولتے۔ اسی وجہ سے تو اردو کے معنی جو ہیں وہ لشکر کے ہیں۔ جی، اکبر بادشاہ کے دور میں خاص طور پر جب اکبر بادشاہ کی جو ریاست ہے وہ بہت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی، افغانستان میں، ایران میں، عرب ممالک تک جو ہے وہ سرحدیں جانا شروع ہو گئیں، تو اس وقت جو اس نے فیصلہ کیا کہ ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فوج کو جو ہے وہ بھرتی کیا جائے۔ جی، تو وہ یقیناً مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ لوگ تھے، صحیح۔ اور اب فوج کو ایک حکم سنانے کے لیے، ایک آرڈر دینے کے لیے یقینی طور پر ایک زبان کی جو ہے وہ ضرورت تھی۔ تو اس طرح اردو زبان جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ کچھ اس کے عربی کے الفاظ شامل ہوئے، کچھ ترکی کے الفاظ شامل ہوئے، کچھ فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ علاقائی زبانوں نے بیچ میں جو ہے وہ دخل دیا، اور اردو زبان جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ ابتدا میں اس کو اردو، اردوا یا اردوا، ہے سے، الف سے الگ اردوا اور ہے سے الگ اردوا کے ناموں سے جو ہے وہ یاد کیا گیا۔ اکبر بادشاہ کے دور میں ہی امیر خسرو، جنہیں اردو کے پہلے شاعر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ریختن سے نکلا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے ڈھانچہ تیار کرنا، سانچہ بنانا۔ یعنی ہم جب کوئی چیز، جیسے کمہار جو ہے وہ مٹی کے برتن جو ہے وہ بناتا ہے، تو اس کے سامنے ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں اس سانچے میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ ویسی ہی بن کے جو ہے وہ باہر نکلے گی۔ پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو کھڑی بولی بھی جو ہے وہ کہا۔ کھڑی بولی سے متعلق جو ہے وہ سہیل بخاری صاحب نے جو ہے یہ نظریہ دیا۔ ریختہ کے بارے میں جو ہے تحقیق وہ حافظ شیرانی نے جو ہے وہ کی تھی، اور پھر اسے اردو معلیٰ کا نام بھی دیا گیا شاہ جہاں کے دور میں۔ شاہ جہاں نے دلی کے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا، اچھا، اور اس قلعے میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے اردو معلیٰ کہا جاتا تھا، اور اس قلعے کا نام معلیٰ تھا۔ اس میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اردو تھی، اس لیے اس کا نام اردو معلیٰ۔ آہستہ آہستہ پھر اردوا، ہندی، ہندوی، ریختہ، کھڑی بولی، برج بھاشا، اور پھر جو ہے وہ یوں اردو زبان، اردو لفظ، اردو زبان کے لیے اردو کا لفظ یہ آغاز بتا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کا
ارتقا جو ہے وہ جی بتا رہے ٹھیک ہیں۔ ہے، اور اگر ہم کہیں کہ اس کا عروج، اسے اپنا عروج کب دیکھا اردو نے، تو اس میں تھوڑی روشنی ڈالی اس پہ۔ ابتدا کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً جب بھی کوئی نظریہ یا سوچ جو ہے وہ عمل میں آتی ہے تو وہ پہلے تو ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح ہم نے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہو تو اس کے لیے پہلے بنیادیں جو ہیں وہ بنانا پڑتی ہیں۔ بالکل۔ تو یوں اردو زبان کی خود سے تو کوئی بھی جو ہے وہ سرمایہ موجود نہیں تھا۔ جی جی۔ جب انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پر قابض تھے تو فورٹ ولیم کالج کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ اگرچہ اس کالج کا قیام کا مقصد سیاسی تھا، زیادہ مقصد سیاسی تھا، کیونکہ انگریز حکومت کرنے کے لیے مقامی لوگوں کی زبان جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، لیکن بہرحال جو بھی مقصد تھا اس سے اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچا۔ فورٹ ولیم کالج میں جتنی بھی ادبی شخصیات آئیں انہوں نے فارسی سے، کیونکہ فارسی زبان سے اردو زبان جو ہے یعنی اگر کہا جائے ماخذ ہے بنیادی، جی جی ضرور ماخذ ہے، بنیادی ماخذ ہے، تو پھر فارسی ادب سے ہی جو ہے وہ رہنمائی لی گئی۔ فارسی قصے کہانیوں کو، مثنویوں کو، غزلیات کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا۔ بالکل۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ میر امن کی جو ہے وہ باغ و بہار کو اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح بے شمار داستانیں سامنے آئیں۔ ویسے تو اردو کی پہلی کتاب جو ہے وہ بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا، مولوی عبدالحق صاحب نے، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، سبرس جو ہے وہ اردو کی پہلی کتاب جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یوں یہ ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں شاعری میں جو ہے وہ غزل، قصیدہ اور مثنوی، قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کو، اور مثنوی طویل نظم ہوتی ہے، اور نثر میں داستان عروج پایا۔ پھر یوں سلسلہ یہ چل پڑا، انگریزی سے ناول ہمارے پاس جو ہے وہ آیا، پھر جدید دور میں افسانہ، شارٹ سٹوری کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور یوں پھر نظم کی بھی آگے بہت ساری قسمیں، نظم معرہ، آزاد نظم، پابند نظم، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چل پڑا۔ غزل کے موضوعات ابتدا میں جو ہے وہ عشقیہ جو ہے وہ موضوعات تھے، اور محبوب کی زلف کے خم میں رہنے کی بات کی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان موضوعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا۔ میر نے، غالب نے اور خواجہ میر درد نے خاص طور پہ اس میں اہم کردار ادا کیا، اور تصوف کے موضوعات، سیاسی موضوعات اور زندگی سے ہم آہنگ کے موضوعات، ہم آہنگ ہونے کے موضوعات کو جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروایا۔ حقیقی موضوعات بھی غزل کا حصہ جو ہیں وہ بنے، تو یوں یہ سفر چل پڑا۔ پھر دو دبستان بنے، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی۔ دہلی والوں کو بھی اپنے زباندان ہونے پر فخر تھا، اور لکھنؤ والے جو ہیں وہ اردو زبان پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے۔ تو دبستان دہلی کے لکھنے والوں نے جو ہے وہ نثر میں اور شاعری میں اپنا کمال جو ہے وہ کیا، اور لکھنؤ والوں نے اپنے کمالات دکھائے، اور یوں یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری۔ جی ٹھیک ہے، سفر جاری رہا، اور اردو نے اپنے دروازے کھلے رکھے، جیسے آپ نے کہا کہ انگلش سے بہت سی اصناف اردو میں اور ابھی بھی آ رہی ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز، سوچ، نظریہ، زبان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے دامن کو جو ہے وہ وسیع نہیں کرتی، اور اردو اس قدر خوبصورت اور میٹھی زبان ہے، اور اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ کیونکہ یہ بنی ہی جو ہے وہ مختلف زبانوں کے جو ہے وہ امتزاج سے ہے نا، کہ چاہے وہ جو ہے وہ عربی، فارسی، ترکی کے الفاظ کی اگر ہم جو ہے وہ بات کریں تو لاکھوں الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے، اور علاقائی زبانیں، ہندی کے الفاظ شامل ہوئے، سنسکرت کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوئے، برج بھاشا کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوئے، پنجابی کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوئے، پھر اردو زبان جو ہے وہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بے شک، اور اب تو انگریزی کے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اردو بے شک ہندی کی چولی پہن لے یا پنجابی کا آنچل اوڑھ لے، رہے گی وہ اردو ہی۔ بالکل ایسا ہی۔ تو بڑا خوبصورت سا آپ نے ہمیں ایک لے گئی پیچھے ماضی میں، ہم تو گم ہی ہو گئے۔ بہت اچھا، ایک معلومات میں بھی اضافہ ہوا، دیکھنے والوں کی بھی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ تو جب ایک اتنی خوبصورت تصویر آپ پیش کر رہی ہیں، لیکن آج کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو دل ڈوبا ہی جاتا ہے۔ اس کو کیسے دیکھیں گی آپ؟ یہ زوال پذیری اس کی بنیاد کب ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ملک ہی جب بنا ہے تو سرکاری زبان اردو قرار دی گئی، لیکن پھر بھی 7% لوگ ہی اس کو بولتے ہیں، اور ہماری مقامی اس کو قومی زبان کہا جاتا ہے۔ دیکھیں عظمت،
पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी कोई कौमी ज़ुबान है तो वो उर्दू है, उर्दू के अलावा हमारी कोई कौमी ज़ुबान जो है वो नहीं है। इस पे भी लोग एतराज़ करते हैं कि कायद-ए-आज़म जो हैं वो खुद तो अंग्रेज़ी ज़बान बोलते थे, तो फिर लेकिन उन्हें इस बात वो अंग्रेज़ी ज़बान की उस वक्त जो है वो अहमियत इसलिए भी थी कि अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए उनकी ज़बान में बोलना और उनकी ज़बान में जवाब देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सर सैयद अहमद ख़ां की अगर हम बात करें, जिन्हें दो कौमी नज़रिए का बानी जो है वो कहा जाता है, तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। इसी वजह से उन्हें अंग्रेज़ परस्त भी कहा जाता था और एक टोला उनको अंग्रेज़ का खुशामदी भी मानता था। और चूँकि उन्होंने जदीद साइंसी और अंग्रेज़ी तालीम पर जोर दिया था तो इस वजह से उन पर बड़े फतवे भी उस दौर में जो है वो रवायत पसंदों की तरफ से जो है वो लगाए गए। लेकिन वो कब हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद से पीछे कब हटे? जब मुसलमानों की ज़बान उर्दू पर जो है वो हिंदुओं ने हमला किया कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, सही, इसको जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उस वक्त जो है वो इस इत्तेहाद से पीछे हट गए कि जो कौम हमारी ज़बान को बर्दाश्त नहीं कर सकती वो हमारी वफादार कैसे हो सकती है। सही, बिल्कुल। तो सर सैयद अहमद ख़ां का ही जो है वो कहना था कि अगर किसी कौम को मिटाना है तो उसका तशख़्ख़ुस जो है वो अगर आपने ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान को ख़त्म कर दो। यानी ज़बान जो है वो हमारा तशख़्ख़ुस है, हमारी पहचान है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो फिर आज के हालात को अगर जब हम इन पर नज़र डालते हैं तो आप क्या समझती हैं कि क्या इस वक्त हमारा कौमी तशख़्ख़ुस जो है वो भी क्या खतरे से दो चार है? क्योंकि जैसे उर्दू, इस पे हमारी वो तवज्जो नहीं है, बेतनाई का शिकार है, लापरवाही हर दर्जे पे। मैं उसी तरफ ही जो है वो आना चाहती हूँ। और सबसे पहली बात तो ये कि हमें हमारे जहनों से इस एहसास कमतरी को निकालना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें अपनी ज़बान को अहमियत देना होगी। देखें, हमें अंग्रेज़ी से ना तो कोई बैर है, ना ही हम किसी किस्म का तासुब का शिकार है, बिल्कुल, ठीक है। हर ज़बान की अगर अपनी अहमियत है तो फिर हमारी ज़बान की भी उतनी ही अहमियत जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। देखें, अंग्रेज़ ने अपनी ज़बान की अहमियत को समझा तो उसने अपना लिटरेचर पूरी दुनिया में फैला दिया, अपनी तहकीक पूरी दुनिया में अपनी ज़बान में फैला दी, सही। अपनी इजादात अपनी ज़बान में पूरी दुनिया में जो है वो फैला दी, सही। और हम उन्हें पढ़ते हैं। जी, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो अगर हम जो है वो अपनी ज़बान में नहीं लिखेंगे, अपनी ज़बान में नहीं बोलेंगे, अपनी ज़बान में लिखा हुआ जो अदब है, लिटरेचर है, उसको हम जो है वो आम नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर हम खुद जब यानी अपनी ज़बान को अहमियत नहीं देंगे तो दूसरा भी जो है वो अहमियत बिल्कुल। आपकी बातों से मुझे लगा कि जो पहला अगर इसकी वजूहात देखी जाए तो पहली वजह एहसास कमतरी, कि हमें लगता है कि हमारी ज़ुबान में कुछ कमी है। बिल्कुल, और वजूहात का भी आप हमें बताएंगी? इसमें सबसे पहली बात मैं समझती हूँ कि घर में जो है वो माँ का किरदार, हम कोई मज़ायका नहीं है, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो हैं वो बोलने के लिए कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन बच्चे के जहन में ये बात डालनी चाहिए कि उर्दू ज़बान आपकी है, इसका पहला नंबर है। आप जिस चाहे आप बंगाली में बात करें, आपको फारसी भी आनी चाहिए, आपको अरबी भी आनी चाहिए, आपको अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, लेकिन आपको बेहतरीन उर्दू भी आनी चाहिए। सही। सबसे पहले आपको बेहतरीन उर्दू आनी चाहिए। मादरी ज़ुबान है, हमारी मदर टंग है, ना भी हो, कौमी ज़बान तो है ना। मादरी ज़बान तो पंजाबी भी हो सकती है, बलोची भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, सराइकी भी हो सकती है, जी, लेकिन हमारी कौमी ज़बान, वो तो अब एक नया मौजू पंजाबी पे भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, आपको भी दावत देंगे कि वो भी अब हमारी मादरी ज़ुबान, हम चूँकि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वक्त तो कहा जाए कि उर्दू मादरी ज़ुबान है तो कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, हमारे देहातों में भी अब उर्दू को ही अहमियत दी जाती है, लेकिन उस तरह की अहमियत नहीं जैसे आप बता रही हैं कि एक किस्म का एक एहसास कमतरी में हम लोग मुब्तला हैं। और दीगर वजूहात आपके सामने क्या हैं? जी, फिर स्कूल इसमें बुनियादी किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मैं दोहरा नहीं कहूँगी बल्कि तिहरा निज़ाम तालीम है हमारे यहाँ, और मुख्तलिफ मेयारात कायम हैं, हम जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं। जी जी। जब तक पूरे मुल्क में एक जैसा निज़ाम तालीम और एक जैसा निसाब नहीं होगा, हम इस तकलीफ से बाहर नहीं आ सकते। ये बेहद ज़रूरी है। जी। फिर देखें जी, आप
جو ہے وہ BSc اور BA تک یعنی گریجویشن لیول تک تو آپ انگریزی کو لازمی قرار دے رہے ہیں، لیکن اردو جو آپ کی قومی زبان ہے اس کو آپ جو ہے وہ FA کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بچے کو صحیح شعور جو ہے وہ تو FA کے بعد ہی آنا شروع ہوتا ہے۔ بجا کا اپنا پھر ہمارے نصاب میں وہ چیزیں شامل نہیں کی جاتی۔ مثلا میں اس بات پہ اعتراض کروں گی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کہ ٹھیک ہے ہر صنف پہ لکھا گیا اور ہر طرح سے لکھا گیا، ہر شاعر نے، ہر نثر نگار نے مطلب اگر حقیقی موضوعات پر بات کی تو عشقیہ موضوعات پر بھی بات کی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم 9th 10th یعنی میٹرک اور FA کے طلباء و طالبات کو محض عشقیہ غزلیات جو ہے وہ پڑھائیں، یہ لازمی نہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم بات ہے جس پہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے شعور کے مطابق جو ہے ان کو پڑھایا جائے، جس طرح سے وہ نشو نما پا رہے ہیں، جس معیار پہ ان کا ذہن ہے اس کے مطابق، مطلب ٹین ایج میں داخل ہوتے ہی رومانوی شاعری جو ہے وہ ان کو اس کے ساتھ ایکسپوز کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور پھر تشریح کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ GC ویمن یونیورسٹی میں آنے سے پہلے 2015 سے پہلے میں نے مختلف جو پرائیویٹ ادارے ہیں، کالجز ہیں، وہاں پڑھایا اور وہاں پہ جو ہے وہ وائس کو بھی پڑھایا، تو ان کا یہی سوال ہوتا تھا کہ میم ان چیزوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جی مثلاً ایک سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ ایک مضمون تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں جو ہے وہ فون جو ہے وہ ہم اپنی پاکٹ میں بھی رکھ سکیں گے، اپنی جیب میں رکھ سکیں گے اور جہاں چاہے کار میں بیٹھ کے بھی بات کر سکیں گے۔ اچھا، اب وہ مضمون میرا خیال ہے کہ جب میں FA میں تھی میں نے پڑھا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اور ابھی میں جب پڑھا رہی تھی تو میں اسی مضمون کو جو ہے وہ پڑھا رہی تھی، ٹھیک، اور صرف اس میں اتنا ہی اضافہ کیا گیا تھا کہ الحمدللہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اس کو تو فون تو اب یعنی جو سیل فون ہے وہ تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں بالکل ہے نا، آپ اس کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آیا اس پر کیوں مزید جو ہے وہ تحقیق نہیں کی گئی، اس مضمون کو وہ کیوں نہیں، کوئی ترمیم نہیں کی گئی، اسی طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، کوئی اضافہ اور کوئی ترمیم اس میں جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو اس کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں آپ اگر نصاب کی بات کر لیتے ہیں؟ کہ ہاں پہلے نمبر پہ تو آپ سے یہی کہا کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، ہمارے گھر بھی اور ہمارے اسکول، بخشیت مجموعی، ہمارے اسکول بھی، ہمارے اساتذہ بھی، یعنی ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور جو ہے وہ ہمارے حکومتی ادارے بھی، تمام لوگ اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں معاشرہ جو ہے نا وہ تمام افراد سے مل کے بنتا ہے، کسی ایک پہ ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ڈالی جا سکتی، تو بامجموعی حیثیت ہمیں جو ہے وہ من حیث القوم ایک مجموعی صورت پہ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، اس لیے پھر ہی ہم اس صورتحال سے جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا رفعت چودھری صاحبہ، آپ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، آپ کے پاس BS لیول میں بھی بچے اختیاری مضمون اردو لے کے آتے ہیں، تو کچھ بتائیے گا کہ بچے اپنا پیچھے جو ان کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ، کیا علم وہ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں؟ BS آنرس اب تو اردو یعنی بطور ایک مضمون کے اس میں کرایا جاتا ہے، اسپیشل اس میں ڈگری دی جاتی ہے کہ یہ اس نے BS آنرس اردو میں کیا ہے، MA اردو میں کیا ہے، MS اردو میں کیا ہے، PhD اردو میں کی ہے۔ بڑی مایوس کن صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے جب FA یا FSC کرنے کے بعد کوئی طالبہ یا طالب علم، یعنی ہماری تو چونکہ ویمن یونیورسٹی ہے تو طالبہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایک مایوس کن صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے جو ہے وہ کہا، میں نے لکھا وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ کہہ لیں، میں نے لکھا کہ تھالی لفظ تے ہے الف تھا لام چھوٹی لکھی، اس کے بیٹے اس کے توڑ کریں، اب وہ بیٹی آ رہی ہے اور وہ اس کا توڑ کر رہی ہے، تے الگ، اچھا ہے الگ، الف الگ، لام اور چھوٹی یہ الگ، یعنی ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو دو چشمی ہے یہ بھاری حروف ہیں، ہایا حکاری آوازیں ہیں اور ان کو الگ کر کے نہیں لکھا جاتا، یعنی یہ تے اور ہے الگ نہیں ہے، یہ تے ہے تھے لفظ ہے یہ۔ صحیح۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر اس علمی پس منظر کے ساتھ ایک بچی آ رہی ہے تو کیا اس کو اردو سے کوئی رغبت ہے کہ وہ اردو میں BS کرنا چاہ رہی ہے،
اس میں کریئر بنانا چاہ رہی ہے یا وہ کو مجبوری ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اکثر جو ہے وہ یہی سننے میں آتا ہے کہ کہیں اور داخلہ نہیں ہوا اس لیے اردو میں داخلہ، یعنی کہ پھر ایک یعنی کہ کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں رہی تو چلیں اردو میں. جی بالکل ایسا، یہ ہماری چوائس نہیں جی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اردو اور اسلامیات میں اگر کرنا ہے تو باقی سارے آپشنس جو ہیں وہ ختم ہیں، اس لیے جو ہے وہ یہ آپ کیونکہ میرٹ بہت جو ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، اچھا، تو اس لیے یہ والی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. صحیح.